अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुस्बत राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बरखिया चंगेज़ी। मुआशरा, किसी भी मुआशरे की अगर हम बात करें तो वो बुराई के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुआशरे में सिर्फ सरमाएदार तबका ज़िंदगी नहीं बसर करते, बल्कि उनके साथ ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग भी ज़िंदगी बसर करते हैं। और जब हम अपनी अखराजात में, अपनी तक़रीबात में शाह खर्ची करते हैं तो वो मुतवस्सित तबके के लिए बाइस से अज़ियत बन जाती है, जिसकी वजह से मुआशरा बुराई की तरफ बढ़ जाती है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुआशरे में 3 वक्त का खाना बखूबी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए मुयस्सर तो कर सकते हैं, लेकिन बेजा तक़रीबात के लिए बेजा शाह खर्ची का इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। हम अपने उलमाए कराम से अक्सर ये सारी बातें सुनते हैं कि मुआशरे में अपनी तक़रीबात के लिए शाह खर्ची को कम करें ताकि मुआशरे में बुराइयाँ कम हो जाए। लेकिन आज हम इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक़ कौंसलर व सीनियर समाजी कारकुन मोहतरम जनाब मोहम्मद रज़ा वकील साहब। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। की मेहरबानी। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सैयद हुसैन शाह, जो कि एक समाजी कारकुन है। हम इनको भी अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। इन सब के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद आदिल शाह, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड काउंसलर है कोलंबिया प्लान के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम अपने सवालों का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सवाल करते हैं अपने साबिक़ा काउंसलर मोहतरम जनाब मोहम्मद रज़ा वकील साहब। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि हम माशरे में अक्सर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हम अपनी तक़रीबात में शाह खर्ची करते हैं। क्या आपके नज़दीक, आपके मुताबिक इसके पीछे भी किसी माफिया का हाथ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात तो नहीं है कि माशरे के किसी भी हर अमल के लिए, हर अमल के पीछे किसी माफिया का हाथ हो, लेकिन जब शाह खर्ची होती है, जब फजूल खर्ची होती है, तो इसमें लाजमी बात है कि बाज़ लोगों को इसमें फ़ायदा होता है। मसलन अगर हम लिबास में फजूल खर्ची करते हैं तो इसमें दर्जियों के बारे नियारे होते हैं, कपड़े बेचने वालों के बारे नियारे होते हैं। जब हम पटाखे बजाते हैं तो फिर भी दुकानदार का फ़ायदा होता है। इसी तरह हम जहाँ जहाँ हम फजूल खर्ची करते हैं तो जो लोग उस कारोबार में मुलव्विस है उनको फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है। लेकिन इसके मुकाबले में इस अमल पर जो लोग इन चीज़ों पर अमल करते हैं, ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, तो उनको नुकसान होता है और उनके साथ देखा देखी फिर माशरे के सारे लोगों को उसका नुकसान पहुंचता है। मसलन अगर हम किसी मौके पर पटाखे बजाते हैं तो एक तो पटाखे बजाने का मसलन उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आजकल महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, रोज़गार बहुत कम है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब हम इन चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं तो जो बंदा पैसा खर्च करता है उसके इक़्तिसाद पे बोझ पड़ता है। और उसके साथ, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, उसके साथ फिर पटाखे की वजह से साथ में जहाँ जहाँ ये अमल होता है वहाँ हमसायों को तकलीफ़ होती है, बीमार को तकलीफ़ होती है, जो स्टूडेंट पढ़ने में लगे हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें खामखा हैं। जी, तो सर आपसे वही सवाल दोबारा कि अगर हम माशरे में लोगों को देखते हैं कि अगर कोई अच्छी इक़दाम हो रही है तो हम वो सारी चीज़ें एडॉप्ट नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता माशरे में कोई फ़र्द शाह खर्ची कर रहा है अपने किसी शादी वगैरह में, तो हम वो सारी बुराइयाँ एकदम से एडॉप्ट करते हैं। इसके बारे में आपके क्या नज़रिया है? असल में माशरे में इंसान में शुरू ही से जब से पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ कबीलों में तक़सीम किया है। और वो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि आप लोग एक दूसरे को पहचानो। तो जो भी अमल होता है उसका कोई मुस्बत वजह होता है, ज़िंदगी में जो भी अमल होता है। लेकिन ये मुस्बत वजह की बजाय अक्सर जब हम देखते हैं तो ये मनफी की तरफ चला जाता है। तो जब कोई भी अमल हम अंजाम देते हैं तो शुरू में वो बहुत छोटा होता है। जब माशरे में फ़र्क पैदा हो, माशरे में जब फ़र्क पैदा हो ज़िंदगी की सतह पर, तो इसमें एक मुकाबले का रुझान फितरी तौर पर होता है।
تو مثلاً میں آپ کو اچھی مثال دیتا ہوں مقابلے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مرتبہ مثبت مقابلے کا حکم دیا ہے. ایک مرتبہ ایک آیت تو مجھے یاد ہے کہ تبدیلی قبلہ کی آیات میں ایک حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات، اور اسی طرح کا بالکل اسی طرح کا کہیں اور بھی قرآن میں ذکر ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم کیا ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. مثلاً میں کسی ایک گھر کو راشن دیتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں. اگر آپ نے میرا مقابلہ کرنا ہے تو آپ 2 گھروں کو راشن دے دیں. مثلاً میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں تو BA کراتا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ اپنے بچے کو MA کرائیں. تو کسی اور نے اگر ہم سے مقابلہ کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو MPhil کرائے. کسی اور نے اگر پھر ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو PhD کرائے. یہ مثبت مسابقہ یا مثبت مقابلہ ہے. تو جب ہم مثبت مقابلہ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مثبت اقدامات کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ رجحان کہیں نہ کہیں منفی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. مثلاً میرے پاس پیسہ ہے، میں اچھی گاڑی خریدتا ہوں. کسی اور کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ چونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، یا میں اس کا ہمسایہ ہوں، یا اس کا میں محلے دار ہوں، یا میں اس کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ مجھ جیسا بننے کے لیے تو وہ کوشش کرتا ہے مثلاً کابلی گاڑی خریدے. اب کابلی گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کابلی گاڑی خریدنے سے ایک تو اس کے پاس کاغذات نہیں ہے، وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ روڈ میں یا گلی میں یا محلے میں پھر گاڑی کی بھرمار ہو جاتی ہے. تو اس طرح اس رجحان کو منفی سائڈ پر لے جانے کے لیے پھر لوگ کوشش کرتے ہیں. تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے معاشرے کو. پھر ہر کوئی دیکھا دیکھی پھر اس کو جس کو مثلاً قانونی طور پر گاڑی خریدنے کے لیے اس کا بس نہیں ہے تو پھر وہ غیر قانونی طریقے سے گاڑی خریدتا ہے. اور پھر جب اس طرح کا رجحان پیدا ہو پھر ڈرائیونگ سیکھنے کا بھی پھر کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کے لیے بھی پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے. مثلا ابھی کل پرسوں ہزارہ ٹاؤن میں ایک کراٹے کے کھلاڑی ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کو گاڑی نے مارا، اور وہ گاڑی جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، میں آج اس کے فاتح پہ گیا تھا، تو وہ بندہ بہت غریب آدمی ہے، وہ گاڑی بھی اس کی اپنی نہیں ہے اور اس کو گاڑی چلانا بھی نہیں آتا تھا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم مثبت رجحان کو بلا جواز مقابلہ کرنے کے لیے پھر منفی رجحانات کی طرف ہم لے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ جی آپ سے میرا سوال ہے، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہے اور ہمارے پاس شاہ خرچیاں ہے اور اس کے علاوہ فضول خرچی ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہے. تو کیا آپ کے مطابق معاشرے میں غلط رسم و رواج وجود رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں کوئی ایک برائی نہیں ہے جس پہ میں بات کروں. مختلف برائیاں وجود نہیں بلکہ عروج پر ہے. وجود تو دور کی بات، بلکہ مختلف برائیاں جو ہے نا سماجی اور معاشرتی برائیاں عروج پر ہے. تو آپ کس نقطے پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں. معاشرے میں جو ہے اگر ہم اس کو ان شارٹ کر کے آئے تو جو ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ بے تحاشا خرچہ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ ہے؟ یہ جو بے تحاشا خرچہ ہو رہا ہے یہ بالکل اسلام کو منافی کر رہا ہے. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ فضول خرچی سے کام لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے نا اپنے متوسط طبقے اور غریب اور نادار طبقے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اسلام کے مطابق ہو، جو کہ ہماری روایات کے مطابق ہو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم اسلام کے منافی کرتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی روایات اور اپنے جو ہے نا اس کے خلاف کرتے ہیں. آج تک بہت سے اداروں نے، بہت سے ہمارے سماجی اور سیاسی افراد نے اس معاملے پہ بات کی، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے معاشرے میں شادی کرنا جو ہے نا
یہ تو شرعی حق ہے لڑکا لڑکی کا. شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا اس دوران, اس حالات میں. اتنا زیادہ خرچہ, لاکھوں کا زیور, لاکھوں کے کپڑے, لاکھوں کا جو ہے نا خرچ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا, اور مختلف طور طریقے سے غلط دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب کا طور طریقے جو ہے نا اپنا کر ہم نے شادی کرنا جو ہے نا محال بنا دیا سب کے لیے. تو ہم سب کا فرض ہے, میری گزارش ہے اپنے تمام قوم کے افراد, ماؤں بہنوں اور بزرگوں سے, کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے, اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے, تاکہ ہمارے غریب متوسط طبقے اور نادار طبقے کے لڑکے لڑکیاں بھی اس کار خیر سے مستفید ہوں. اور شادی کر کے جو ہے نا ایک انسان کامل ہو جاتا ہے ایک قسم. اگر آپ نے شادی کرنے کو جو ہے نا اتنا وہ بنا دیا مشکل, تو نہیں کر سکتا. اگر ایک لڑکا لڑکی شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ خدا نخواستہ بےراروی کی طرف بڑھے گا نا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات, اپنے فضول رسم و رواج کو ترک کر کے اصل مسئلے پر آ جائے. اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں شادی کرنی چاہیے, اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. آغا صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, جب ہم معاشرے میں غلط رسم و رواج کی بات کرتے ہیں تو اس غلط رسم و رواج کے ساتھ ہمارے ساتھ معاشرے کے کچھ ایسی موضوع بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جسے ہم اپنے لڑکوں کو, نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بری عمل کی طرف, منشیات وغیرہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ان فضول رسم و رواج جیسے شادی ہمارے معاشرے میں مہنگی ہو گئی ہے, تو کیا لوگ دل برداشتہ ہو کر اس راستے کو اپناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈرگز یوزرز کے لیے کوئی اسپیسیفک خاص وجہ ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ ان میں چند ایسی وجوہات ہے جو سر فہرست ہے. جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا کہ مہنگی شادیوں کی وجہ سے, یا گھریلو ناچاقیوں کی وجہ سے, معاشرتی ناانصافیوں کی وجہ سے, بے روزگاری, اقربا پروری, میرٹ کی پامالی, یہ سب وہ وجوہات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی نوجوان دل برداشتہ ہو کر, نا امید ہو کر, سکون کی تلاش میں اپنے ابدی سکون کو داؤ پر لگا کر منشیات کی طرف راغب ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے محترم رضا وکیل صاحب نے کہا اور شاہ صاحب نے کہا, میں اسی پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفون, کھاؤ پیو اسراف مت کرو. لیکن اب ہمارا معاشرے کا جو المیہ یہی ہے کہ ہم مانتے تو سب ہے اللہ کو, زبان کی حد تک خدا و رسول کو مانتے ہیں, ائمہ معصومین کو مانتے ہیں, بزرگ ہستیوں کو مانتے ہیں, لیکن اس احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اب آپ نے شادی بیاہ میں اخراجات کی بات کی, اگر ہم بیجا رسومات کو ہی ختم کر لیں تو میرے خیال میں 2-4 لاکھ روپے میں شادی ہو سکتی ہے. لیکن بعض ایسے فیملیز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود نمائی کرے, جلوہ نمائی کرے, اپنے زیورات کو دکھائیں, اپنے لباس کو دکھائیں. اور بعض لوگ یہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ ایک ہی رات کی تو بات ہے, زندگی میں ایک بار کوئی دلہا یا دلہن بنتی ہے. تو پیسہ جب آپ زیادہ خرچ کرتے ہو تو جو عام لوگ ہیں, متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے, ان کے لیے آپ مشکلات پیدا کرتے ہو. اب انہی مشکلات کی وجہ سے پھر معاشرہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے کہ رضا وکیل صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے کمپٹیشن کرنی بھی ہے تو کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی میں کریں. تعلیم کے میدان میں آپ مقابلہ کریں, آپ ہنر کے معاملے میں آپ مقابلہ کریں, اچھے رواج پیدا کریں. یعنی جتنے بھی منفی رجحانات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ پازیٹیو کوئی ایکٹ کریں, عملی طور پہ آپ دکھائیں. جیسے پروگرام کے شروع میں شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ معاشرے میں اگر ہم چاہے کوئی مثبت چینج آئے تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے. باتیں تو ہم سب کرتے ہیں, یہاں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں, کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں
اگر ہماری کسی ماں کو بھی آپ دعوت دیتی کہ ہم ان کے توسط سے اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دیتے کہ خدا را شادی بیاہ میں جتنے بھی رسومات فرسودہ ہے یا بے جا ہے یا مہنگی پڑتی ہے ان کو ختم کرے، شادیاں آسان بنائے تاکہ جتنے بھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہے وہ بھی عملی زندگی کی ابتدا کرے اور آسان بنائے، شادی آسان بنائے۔ شاہ صاحب آپ سے ایک اور سوال اسی حوالے سے ہے میرا کہ ہم ایک ہی عرصے میں ہم نے یہ چینج دیکھا، اس سے پہلے ہم نے وہ ساری تبدیلی پہلے نہیں دیکھی، ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ معاشرے کا کایا ہی پلٹ گیا، لوگ جو ہے مہنگی شادیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ایک دم سے مہنگی شادی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی شادیاں ہوتی تھی لیکن اس حد تک ہم نے لوگوں میں شاخرچی نہیں دیکھا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ناقص سے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ آپ دیکھیں کہ میڈیم اپنے مختلف سٹیجز کو پار کرتے ہوئے سوشل میڈیا اپنے عروج پر ہے۔ کسی زمانے میں ہم اخبار پڑھتے تھے یا ٹی وی ہوتی تھی وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ، پھر کلر ٹی وی آ گیا، پھر موبائل فون آ گیا، پھر جی ایس ایم آ گیا، تو اینڈرائڈ آ گیا ہے، اب تو ہم 5th جنریشن کی بات کر رہے ہیں، 5G کی بات کر رہے ہیں ہم۔ تو جب آپ معلومات لوگوں تک تیزی کے ساتھ پہنچاتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ میڈیا ہی ہے۔ تو میرے خیال میں میڈیا کی دیکھا دیکھی ہم نے بہت سے دوسرے اقوام کے رسومات کو اڈاپٹ کیے ہم نے، جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یعنی دوسرے جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں یا جنہوں نے ترقی کی ہم سے، ان سے ہم یہ سیکھیں کہ اچھائیاں کتنی ہیں ان میں اور برائیاں کتنی ہیں۔ برائیوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے اور اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پہ سوالوں کا سلسلہ ہمارے تمام محترم مہمانوں کے ساتھ جاری ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے دوبارہ سے، اپنے ان سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نوجوان قوم کا اثاثہ ہے اور یہی نوجوان جب محنت سے کامیابی حاصل کر لے تو اپنے جیسے کئی نوجوان بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایسے ہی شخصیات سے جن سے ہم جانیں گے ان کے کامیابی کے سفر کا راز۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ سغرا حسین کے ساتھ، صرف اور صرف شائن ٹی وی ویلکم بیک ناظرین، سوالوں کا سلسلہ ہمارے محترم مہمانوں کے ساتھ جاری ہے۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم وہ ساری باتیں سن رہے تھے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے سوالوں کا سلسلے کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم واپس اپنے سابقہ کونسلر رضا وکیل صاحب سے سوال کریں گے۔ سر، معاشرے میں جب ہم مہنگی شادی کی بات کرتے ہیں تو اکثر مرد حضرات یا معاشرے کے افراد عورتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک، آپ کے مطابق صرف عورتیں ہی جو ہے ان تمام تر فضول رسم و رواج کے ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ اصل میں چونکہ گھر میں سارا اختیار، تمام معاشروں میں گھر میں سارا اختیار عورتوں کے پاس ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ مثلا گھر میں ہم پردہ لگاتے ہیں تو اس کا انتخاب عورت کرتی ہے، فریج لاتے ہیں تو اس کا انتخاب عورت کرتی ہے، ٹی وی لاتے ہیں تو اس کا انتخاب عورت کرتی ہے۔ تو اسی طرح چونکہ پورے گھر کو سنبھالنے کے لیے، پورے گھر کو تربیت کرنے کے لیے یہ اختیار معاشرے میں عورت کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا معاشرے کے اکثر کاموں کا اختیار عورت کے پاس ہے۔ یہاں خاص طور پر شادی کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں ایک بات آغا صاحب نے جس کا تذکر کیا وہ ایسا ہے کہ، یا سید حسین صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ ہمارا جو دین کہتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اصل میں صرف دین کی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے مطابق بات کرتے ہیں۔ کوئی ہندو ہے وہ ہندو بھی فضول خرچی کرتا ہے، کوئی کرسچن ہے وہ کرسچن بھی فضول خرچی کرتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے پاس جو علم ہے، ہم اس علم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔
ہمارے پاس جو بھی علم ہے اس کو میرے خیال میں نفسیات کے علم میں اور جرنلزم کے علم میں دونوں میں اس کو کاگنیٹیو ڈسوننس کہتے ہیں کہ ہمارا علم اور ہمارے عمل میں مطابقت نہیں ہے. مثلا میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سگریٹ کے نقصانات جتنا مجھے پتہ ہے شاید کسی کو نہیں پتہ. بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں, لیکن میں اپنے اس علم کے باوجود میں سگریٹ پی رہا ہوں. یعنی جو میرے پاس علم ہے میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں, میرا عمل اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں کا جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا عمل ہمارے علم سے مطابقت نہیں رکھتا. پھر مثلا میں پھر آپ کو قرآن کی ایک آیت کی اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ, کہ آپ کبھی بھی فضول خرچی مت کرو, حد سے زیادہ خرچ مت کرو. فضول خرچ, وہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ہم شیطان سے کتنی نفرت کرتے ہیں, ہمیں علم بھی ہے کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے, لیکن ہم اس کے باوجود علم کی مطابقت, ہمارا عمل پھر ہمارے علم سے مطابقت نہیں رکھتا, ہمارا عمل ہمارے علم کے مخالف جا رہا ہے. تو شادی کی, جہاں شادی بیاہ کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ماضی قریب سے ایک نیا سلسلہ جو شروع ہوا ہے, مثلا میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ میری عمر بڑی ہے, میں کونسلر ہوں سابقہ, تو اکثر لوگ مجھے شادی کے مختلف پروگرامات میں لے جاتے ہیں. مثلا خاص طور پر جب رشتے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو لوگ مجھے بزرگ یا سفید ریش کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو ایک گھر میں گیا تو میں نے شرائط پوچھا شادی کی. جو بندہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا, تو لازمی بات ہے جب میں کسی کے ساتھ جاتا ہوں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کا فیور کروں. میں تو دلہے کی طرف سے گیا تھا, مجھے دلہے کا فیور کرنا چاہیے تھا. جب میں نے دلہن والوں سے شادی کی شرائط کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگ اپنی لڑکی دے رہے ہو, آپ کی طرف سے شرائط کیا ہے, تو انہوں نے بڑی تسلی سے کہا کہ وہ شرائط طے ہو چکی ہے. تو مجھے بڑا غصہ بھی آیا. میں نے کہا جب شرائط طے ہو چکی ہے تو پھر مجھے کس لیے بلایا ہے, میں کس لیے آیا ہوں نا. تو یہ ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں آج کل زیادہ روی ہو رہی ہے, صرف اور صرف عورتیں طے کر رہی ہیں. میں اس بات کا قطعاً مخالف نہیں ہوں کہ عورتیں بھی فیصلہ کریں, میں اس بات کا قطعاً مخالف نہیں ہوں کہ عورتیں ہماری برابری کریں, لیکن پیسہ ہم کماتے ہیں, مرد پیسہ کماتا ہے. تو ساری عورتوں کو یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے. کم از کم جب پیسہ میں کماتا ہوں اس کے خرچ کے لیے کم از کم مجھ سے صلاح تو کیا جائے, مجھ سے مشورہ تو کیا جائے کہ کیا یہ پیسہ میں نے چوری کی ہے, ڈاکہ مارا ہے, آسمان سے گرا ہے, درخت سے میں نے اکھاڑا ہے, کیا کیا ہے. تو اس جگہ پر چونکہ عورتوں کے معاملات بعض جگہوں پہ عورتوں کی معلومات کم ہے, تو جہاں ان کی معلومات کم ہے وہ پھر وہاں غلط فیصلے کرتے ہیں. مثلا میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, اجازت ہو. میں کسی گلی میرے حلقے کے کسی گھر والے نے مجھے بلایا کہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا پرابلم ہے, آپ پلیز آ جاؤ. تو میں جب گیا تو اس نے کہا کہ میری بچی ضد کر رہی ہے, ہم گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہم کربلا معلیٰ جا رہے ہیں زیارت کے لیے. تو میری بچی نے اچانک ضد کیا کہ میں نہیں جاؤں گی, تو آپ پلیز اس کو مناؤ. تو میں نے بچی سے پوچھا تو بچی نے, کیا بولوں میں لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, بہرحال بچی نے تمیز کا مظاہرہ نہیں کیا میرے ساتھ. تو بچی نے کہا کہ میں نے 25 جوڑے سلائی کے لیے دیے تھے, اس میں سے 18 بنے ہیں, 7 نہیں بنے, میں کربلا کیسے جاؤں. تو یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا آپ شادی میں نہیں جا رہے ہو, آپ کسی فیشن شو میں نہیں جا رہے ہو, آپ کم از کم آپ 17-18 دن 15 دن تو آپ راستے میں گزارو گی, تو آپ بس ہی میں کپڑے چینج کرتی رہو گی روزانہ. ایک کپڑے تو آپ روزانہ بھی 1 جوڑے پہنو تو آپ کو کافی ہے. لیکن اس بچی پر اتنے زیادہ کپڑے پہننے کی بھوت سوار تھی.
बड़ा खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया। मैंने कहा कि आप इसी पर गुजारा करो, 17-18 जोड़े। वैसे ये भी नहीं चाहिए ना, सफ़र में तो ऐसे कपड़े पहनो कि वो गंदे भी ना हो, वो आपको तंग भी ना करे और फिर ज़्यादा ख़राब भी ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फजूल खर्ची के हवाले से या इस शादी के हवाले से हम आपको सबको पता है कि आजकल जब कहीं शादी होती है तो हमारी बच्चियां, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, हमारी औरतें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, कि हर शादी के लिए 3 जोड़े कपड़े ये लोग बनाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि एक बाप उसके वो सब रेडी पे सब्ज़ी बेचता है या रेडी पे फ्रूट बेचता है या पुलिस में मुलाजिम है या कहीं और मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, तो वो साल में इस तरह की कई शादियाँ होती है, उसके रिश्तेदारों की, उसके दोस्तों की, उसके महल्ले वालों की। तो वो हर शादी में 3-3 जोड़े कपड़े एक बच्ची के कैसे अफोर्ड करेगा? बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह हम इन मौक़ों पर ये नहीं सोचते कि वो एक पुरानी सी मिसाल है, वो गाना भी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बिल्कुल उसी तरह रवैया इख्तियार कर रहे हैं। शादी किसी और की है और फजल खर्ची हम करते हैं। तो बहुत पहले की बात है, यहाँ अफ़गानिस्तान से एक महाजिर लड़की आई थी, तो उसकी शादी हो गई। तो वो हमसे उम्र में बड़ी थी। मैं आया, मैंने उससे पता किया, मैंने कहा बाजी आपकी शादी हो गई है, होने वाली है? उसने कहा हाँ बेटा, भैया मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने कहा मैंने सुना, अच्छा आपने सोने मोने का क्या शर्त रखा है? तो वो हंस गई। तो वो कहने लगी कि मैं कोई गधा या कोई बकरी या कोई हैवान थोड़ी हूँ कि अपने गले में मैं घंटी बजाऊँ, घंटी लटकाऊँ। तो मुझे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा कपड़े मपड़े आपने कितने ऑर्डर दिए? उसने कहा मैंने कोई कपड़ा मपड़े का ऑर्डर नहीं दिया है। तो इस तरह की मिसालें हैं हमारे माशरे में कि जो लोग सोचते हैं वो अपनी बस के मुताबिक वो कोई अमल करते हैं। जो लोग नहीं सोचते हैं, जो लोग दूसरों से मनफी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग फिर फजूल खर्ची करते हैं। मैंने पहले भी एक फ़ारसी हज़ारगी ज़बान के प्रोग्राम में एक मिसाल दिया था। मेरे एक पठान दोस्त ने कहा कि गुलिस्तान में किसी बड़े सरमाएदार के वालिद साहब, उसके वालिद साहब फौत हो गए थे। तो आपको भी पता है बदबख्ती हमारे माशरे में ये है, चाहे पठान माशरे में हो, चाहे बलोच माशरे में हो या हज़ारा माशरे में हो, जब कोई सरदार, कोई सरमाएदार के यहाँ फौतगी होती है तो मुल्ला भी माशाल्लाह दर्जनों की तादाद से पहुँच जाते हैं। तो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उसकी जनाजे में शिरकत करते हैं। जबकि गरीबों के जनाज़ों में इस तरह नहीं होता, बहुत कम लोग आते हैं, मुल्ला साहिबान भी बहुत कम आते हैं। तो कहा कि चूँकि ये बड़ा सरमाएदार था, इसकी जनाजे में दुनिया भर के लोग आए थे। तो नमाज जनाजा में हमको पता है कि हम सजदे नहीं करते, हम सिर्फ अकामा की शक्ल में, हम सूरत में हम नमाज अदा करते हैं। इसमें रुको भी नहीं होता, सजदा भी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जिस शख्स का वालिद फौत हुआ था, उसने 1-2 मज़दा खाली जाए नमाज लाया था, नया जाए नमाज, लोगों को एक जाए नमाज बांटा और बाद में ये ऐलान भी किया कि जिसने नमाज पढ़ा है वो जाए नमाज वो अपने साथ अपने घर ले जाए। अब वो मेरा दोस्त पठान, वो भी बहुत ज़्यादा गरीब नहीं था, एक दरमियाने हैसियत का इंसान था इक़्तिसादी हवाले से। उसने कहा कि यार ये बहुत ख़तरनाक रिवाज है। अब अगर कुछ लोग इसको देखेंगे, इस आदमी को कि इसने 2 मज़दा खाली जाए नमाज लाया, जनाजे में शिरकत करने वालों को एक जाए नमाज तकसीम की, तो कल को अगर कोई और नहीं करेगा तो लोग थाना देंगे, मेरे वो फलानी हाजी साहब के वालिद फौत हो गए थे तो उसने एक जाए नमाज दिया, तो आपने कैसे नहीं दिया या फलाने ने कैसे नहीं दिया। तो इस तरह फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस ताने को अपने दिल पर लेते हैं, फिर वो उधार करके ये रस्मात अंजाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि
ابھی آپ نے رضا وکیل صاحب کی بھی بات سنی کہ ہمارے معاشرے میں اکثر فیصلے جو ہے عورتیں کرتی ہیں. ہر چند ہم ان کے فیصلوں کے خلاف نہیں، لیکن ہم ان کی روک تھام یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں یہ فضول خرچیوں کی ترویج جو ہے عورتیں کروا رہی ہے. محترم رضا وکیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. ہم کسی ایک گروہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، یا مرد یا عورت، باہمی صلاح مشورے سے اقدام ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے جو تقریباً 20 سال پہلے کی جو شادی ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ہو جاتا تھا، آج کل 60-70 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ میں شادی ہو رہا ہے. کم از کم سونا خریدا جاتا ہے 40 لاکھ کا 25 لاکھ کا، جو کم سے کم خریدے وہ 10 لاکھ کا. بالکل ایسے. اگر 10 لاکھ سے کم سونا خریدے تو دونوں گروپ میں جو ہے نا فساد شروع. جس طرح کہ رضا وکیل صاحب نے مفصل بات کی، اس پہ میں مزید اس پہ اگر رضا وکیل صاحب کی اجازت ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ. ٹھیک ہے، ہر گھر میں عورت کا جو ہے نا راج ہے، عورت کا راج ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اس اسٹیج کے توسط سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ان کو ڈالنا چاہیے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا، یہ جو آج کل بیجا اخراجات ہو رہا ہے، فضول رسومات ہو رہا ہے، ہم دوسروں کے جو ہے نا رسومات کو اپنے ثقافت اپنے اوپر حاوی کر رہے. مثلا ڈولکی ہوتا ہے، پہلے ہزار کی شادی میں کبھی کسی نے کسی کو ہلدی نہیں مارا، ہلدی نہیں لگایا گیا. اب برائڈل کے نام پہ کچھ ہو رہا ہے. یہ مختلف رسومات، پہلے شادی 1-2 دن میں ہوا کرتا تھا، پہلے 1 دن منگنی ہوتا تھا، پھر ہینا ہوتا تھا شادی کی رات، مہندی کے دولہے کے گھر سے دلہن کے لیے ہینا جاتا تھا، پھر شادی، اس کے بعد قصہ خلاص. آج کل تو تقریباً 2-2.5 مہینے مسلسل مختلف رسومات اور مختلف فضول خرچیاں ہو رہا ہے، جو کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے، ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت میں رہ کے اپنا اقدامات کریں، اپنا بچوں کا شادیاں کریں. یہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو شادی دیں اور ان کو شادی کرنے کا موقع فراہم کرے اور ان کو وہ سہولیات فراہم کرے جس کو وہ افورڈ کر سکے. اب مثلاً ایک بندے کی استطاعت ہے 5 لاکھ، اگر آپ اس کی لڑکے کی شادی کو جو پکڑ کے اس کے سامنے رکھو گے تو بولے گا میرے پاس 5 لاکھ ہے. دلہن والے یہی کہیں گے کہ 5 لاکھ میں تو اس کا 2 جوڑے نہیں ہوتا ہے. 5 لاکھ میں 3-4-5 جوڑے، 2 لاکھ تک میں نے سنا کہ 2 لاکھ تک ایک رات کے لیے ایک جوڑا خریدا گیا. ایک رات کے لیے ایک جوڑا 2 لاکھ. آپ سب گواہ ہو اس بات کا. تو یہ میرے خیال میں یہ نہ اسلامی ہے، نہ انسانی ہے، نہ اخلاقی ہے، ہر لحاظ سے فضول ہے. ہر لحاظ سے 2 لاکھ میں جوڑا خریدنا، لاکھ میں جوڑا خریدنا بالکل فضول ہے. یہ انسانی اقدار کے خلاف ہے، یہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہے. شاہ صاحب یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے عرض کرتا چلوں. اگر معاشرے کے ہر فرد سے جب ہم بات کرتے ہیں یا فضول خرچیوں کے بارے میں یا مہنگی شادی کی جب ہم بات کرتے ہیں، نالا سبھی ہے، ہر ایک اس بات سے متفق ہے کہ معاشرے میں بے جا رسمات ہے، شاہ خرچیاں ہو رہی ہے، لیکن عملی اقدام کون کرے گا؟ یہ وہی جو ایک واقعہ ہے کہ جب بلیوں نے کہا تھا کہ چوہوں نے جب کہا تھا کہ جب بلی آئے گا ہمارے اوپر تو ہم اس کے گلے میں ایک گھنٹی باندھیں گے، تو جب وہ ہمارے قریب آئے گا تو وہ گھنٹی جب بجے گی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بلی آ رہی ہے. پھر اب سوال ان میں یہ پیدا ہوا گیا کہ گھنٹی کون باندھے. اب یہ سوال بھی یہی ہے کہ نالا سبھی ہے، ہر ایک یہی سی بات پر، اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، لیکن عملی اقدام ہم کیسے اٹھائے؟ گھنٹی کون باندھے؟ گھنٹی کون باندھے؟ عملی اقدام ہم ایک صورت میں اٹھا سکتے ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ مرد فیصلہ کرے.
آپ نے عورتوں کے ہاتھ میں فیصلہ دے دی تو آپ برباد ہو گئے. میں اپنی ماؤں بہنوں کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے ان کی خواہشات ہے, ان کا مقابلہ بازی بھی ہے, فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا تو میں کیوں نہ کروں. بالکل میں بھی یہ کروں گا. ہم لوگ جو ہے نا, اگر کسی قوم کا, جس قوم کا جو ہے نا فیصلہ عورت کے ہاتھ میں ہوگا وہ قوم کبھی نہیں سدھرے گا. البتہ میں اس کا مخالف ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اب فیصلہ صرف عورت کے پاس جائے لازمی بات ہے وہ غلط فیصلے کریں گے, کیونکہ اب علم جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے اس کے مواقع یکساں ہیں. جو چیز مرد سیکھ سکتا ہے وہ عورت بھی سیکھ سکتی ہے. ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں, مثلا مارگریٹ تھیچر کو دیکھا ہے, اندرا گاندھی کو دیکھا ہے, بے نظیر کو دیکھا ہے, اور اس طرح کے بہت ساری عورتیں ہیں جو دنیا کو انہوں نے لیڈ کیا ہے, دنیا کی رہنمائی کی ہے. پھر میری آپ کی تربیت کون کرتی ہے یار؟ میری ماں ان پڑھ ہے, مکمل ان پڑھ ہے, اللہ اس کو زندگی دے. ابھی شاید 80-90 سال سے اس کی عمر 90 کے قریب ہوگی نا, لیکن ابھی تک اس کو کچھ نہیں آتا ہے. قرآن میں نے اس کو گھر میں سکھایا ہے, اس بوڑھی عمر میں قرآن پڑھنا وہ سیکھ گئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے رضا وکیل کی تربیت کی ہے, جس نے حسن رضا چنگیزی کی تربیت کی ہے, جس نے مثلا رضا منگول کی تربیت کی ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. اس کو سمجھ آتی ہے ہم دونوں مل کر, مرد عورت مل کر اس میں باہمی صلاح مشورے سے فضول خرچیوں کو کم کر سکتے ہیں, اپنی اچھائیوں میں زیادہ کر سکتے ہیں, مثلا اپنے نقائص کو کم کر سکتے ہیں, اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر ایک سوال میں ایڈ کروں اسی سلسلے میں کہ شاہ جی آپ نے بتایا کہ عورتیں اکثر مطلب ان چیزوں کے ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے, اور آپ نے کہا کہ معاشرے میں عورتوں کو زیادہ اختیارات, ان چیزوں کے حوالے سے زیادہ اختیارات نہیں دی جائے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عورتوں سے بڑھ کر آج کل ہمارے معاشرے میں مرد حضرات بھی ایسے کمپٹیشنز میں, ایسے مقابلوں میں, ایسے میدان میں اتر آئے ہیں جو کہ عورتوں سے کم نہیں ہے, ان کی شاخرچیاں بھی عورتوں کے برابر ہو گئے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں تھوڑا اسٹرکٹ بات کرتا ہوں, یہ میری فطرت ہے. ٹھیک ہے, میں کل کے بات کرتا ہوں, چاہے جو بھی اسٹیج ہو. یہ اس معاملے میں آپ کا جواب یہ دوں گا کہ وہ افراد جو فضول رسومات کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, پروان چڑھا رہا ہے, وہ افراد بھی کسی مجبوری کے تحت پروان چڑھا رہے ہوں گے. مجبوری سے مراد اس کا گھر, اس کا گھر. اب رضا وکیل صاحب نے کہا کہ مارگریٹ تھیچر بے نظیر, مارگریٹ تھیچر بننا, بے نظیر بننا بہت مشکل بات ہے. ناممکن تو نہیں ہے, مشکل ہے, ناممکن نہیں, بالکل ناممکن نہیں. کوئی بھی کام ناممکن اگر ہم اپنے عورتوں کو اس طرح انڈرمائن کریں گے, ہر بات پہ کہیں گے کہ عورتیں غلط ہیں, تو پھر ہم لوگ کیسے ان کو؟ ہماری عورتیں غلط نہیں ہیں, ہماری عورتیں سادہ لو ہے, خدا نہ خواستہ غلط نہیں ہے, سادہ لو ہے, سادہ لو ہے. سادہ لو عورتیں ایک دوسرے کے مقابلہ بازی میں جو ہے نا ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے سادگی سے کام بڑھا رہے, اور جو کہ برائی کی طرف جا رہا ہے. اچھا, اس میں آپ لوگوں کی اجازت سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جو جتنی بھی برائیاں یا کمزوریاں ہیں, برائیاں تو ہم نہیں کہیں گے, نقائص, اس کا ذمہ دار معاشرے کا ہر طبقہ ہے, چاہے وہ سیاسی افراد ہیں, چاہے وہ مذہبی افراد ہیں, علماء ہیں, ٹیچر ہیں, سب کچھ, سب اس میں برابر کے شریک ہیں. میں 97 میں ملک سے باہر گیا تھا کہیں, تو میری دکان پہ ایک چھوٹی انڈونیشین لڑکی آتی تھی, اکثر پریشان رہتی تھی, روتی تھی کہ میرے ساتھ آج ایسا ہو گیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو ایک دن آخر میں تنگ آ گیا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اس چھوٹی عمر میں آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ ملائیشیا سے, انڈونیشیا سے یہاں آ کے آپ پیسہ کما رہی ہو. ابھی یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں کہ پیسہ اس چھوٹی عمر میں کماؤں. میں نے کہا ادھر آپ کا عزت خطرے میں ہے, آپ کا وقار خطرے میں ہے, آپ کی جان بھی خطرے میں ہے, اس کے باوجود آپ کیوں بزید ہو کہ آپ پیسہ کماؤ؟ اس نے کہا اس کی ایک وجہ ہے, میں مسلمان ہوں. میں نے کہا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. کہتے نہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے حج کیا یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. شادی کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے کیسے شادی کیا حج کے بغیر؟ آپ نے حج کیا ہی نہیں تو آپ نے شادی کیسے کیا؟ میں نے کہا یہ کدھر ہے, اس کا حکم کہاں ہے؟ کہتے نہیں, ہمارے ہاں تو انڈونیشیا میں ملا یا عالم یہ کہتے ہیں, مذہبی علماء, کہ جب تک کسی نے حج نہیں کیا, چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے, وہ شادی نہیں کر سکتا.
نہ مرد نہ عورت. تو اس لیے ہم مجبور ہیں شادی سے پہلے حج کا پیسہ ہم کماتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی غلط رسومات ہے, جہاں جہاں بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے رواجوں میں کوئی نقائص ہے, اس کا ذمہ دار سب ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کونسلر اس کا ذمہ دار ہے, اس کو اس کی اچھائی کے لیے کام کرے, یا آغا صاحب ہو, یا مثلاً ہمارے یہ آغا صاحب. تو معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کا کردار ہے, جن کی باتیں سنی جاتی ہے, جن کا معاشرے میں لوگ جن کو فالو کرتے ہیں, جن کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں, سب کے سب اس پر اگر عمل کریں گے یا مشترکہ طور پر. اب ایسا ہے کہ سب آپ کی بات صحیح ہے کہ تنقید کے لیے تو سب تنقید کرتے ہیں نا. میں پھر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک مجسمہ ایک چوک پر لگایا, تو اس کے نیچے قلم رکھا, وہ ایک رنگین چاک رکھا, پھر اس کے اوپر ایک بورڈ لگایا کہ یہ کسی نئے مجسمے ساز نے یہ مجسمہ بنایا ہے, تو جن جن لوگوں کو اس میں عیب نظر آتا ہے وہ مہربانی کر کے یہ سرخ رنگ کا چاک نیچے سے اٹھا کر جہاں جہاں عیب ہے ادھر صرف چاک سے نشان لگائے. تو 3-4 دن کے بعد جب آیا تو مجسمے پر باقی کوئی جگہ نہیں بچا تھا کہ جہاں نشان نہ ہو. جس نے بھی آیا تھا نشان لگایا تھا, یہ جگہ خراب ہے, وہ جگہ خراب ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے. آخر پورے کا پورا مجسمہ لوگوں کے نشاندہی کے حوالے سے پورا مجسمہ خراب تھا. پھر بادشاہ نے کیا یہ مجسمہ اٹھایا, گھر لے گیا, وہ لوگوں نے جو چاک سے نشان لگایا تھا سارا نشان مٹا دیا. 10 دن کے بعد پھر واپس اسی مجسمے کو ہاتھ لگائے بغیر اسی کو واپس لایا, اسی چوک پر رکھا, اور اوپر ایک نیا بورڈ لگایا کہ آپ لوگوں نے جو نشاندہی کی تھی, مہربانی مجسمہ ساز نے دوبارہ اس کی تصحیح کی ہے یا اس کی اصلاح کی ہے. نیچے قلم ہے, کٹر ہے, چاقو ہے, پیچکس ہے, پتہ نہیں آری ہے, یہ ہے, وہ ہے, سب کچھ موجود ہے. جس کو جو جگہ عیب, اس مجسمے میں جہاں جہاں عیب نظر آتا ہے وہ مہربانی کر کے اس عیب کو خود ٹھیک کرے, اور ساتھ میں کاپی پڑی ہے اس میں اپنا نام اور ایڈریس لکھ دے. یہ 3 مہینے مجسمہ پڑا رہا, کسی نے اس کی اصلاح نہیں کی. جی تو ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. سوالوں کا سلسلہ جاری ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنے سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تاریک راہوں میں ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, کیا کرے کیا نہ کرے. یہ سوال تو ہر ذہن میں ہے, مگر جواب ہر کسی کے پاس نہیں. جو ہوا وہ تو ہمیں معلوم ہے, مگر جو ہونے والا ہے اس کا جواب خود آپ کے پاس بھی نہیں. اگر آپ آئین اور شہری اصول نہیں جانتے تو آپ بھی تاریکی میں سفر کرتے ہیں, اور تاریک راہیں امید سحر پر ہی دیکھی جاتی ہیں. دیکھیے پروگرام امید سحر ہر ہفتہ اور اتوار صرف شائن ٹی وی پر. جی ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے سوالوں کا سلسلہ جاری تھا ہمارے محترم مہمانوں کے ساتھ. ابھی ہم بڑھتے اپنے تیسرے مہمان سعید عادل شاہ کی طرف. سر, آپ نے وہ ساری باتیں سنی, شاہ جی نے اور رضا وکیل صاحب نے وہ ساری باتیں بتائی ہمیں کہ معاشرے میں عورت زیادہ تر قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے. کیا آپ کے نظریے کے مطابق کیا معاشرے میں عورت ہی ان تمام تر رسومات کی جو شاہ خرچیاں ہو رہے, عورت ہی ذمہ دار ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرائیں, کیونکہ فیصلے سازی میں مرد بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے. جس معاشرے میں معیارات مقرر نہ ہو تو وہاں تو میں کا ہونا کوئی نئی بات نہیں. اب پروگرام کے بعد ہم سب نے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے, تو دوستوں نے اختلاف بھی کی اور اتفاق بھی کی. بعض اوقات لوگ کہتے کہ عورت بے عقل ہے, لیکن عجیب ہے کہ عورت ہی کی کوکھ سے پیدا ہو کر جوان ہو کر کوئی جوان یہ کہے کہ عورت بے عقل ہے, یہ ناانصافی ہے. بقول علامہ اقبال کے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جہاں تک میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ عورت ہر روپ میں قابل احترام ہے, اگر وہ ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے یا شریک حیات. سوال یہ نہیں کہ عورتوں ہی کی غلط فیصلوں کی وجہ سے معاشرے میں غلط رواج شروع ہو گئی ہے.
سوال یہ ہے کہ اس غلط رواج کو حل کس نے کرنا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اگر مرد غلط فیصلہ کر سکتا ہے تو اس کی تصحیح کے لیے عورت کا مشورہ کوئی بری بات نہیں، کوئی قباحت تو نہیں اس میں۔ اور اگر خدا نخواستہ عورت غلط فیصلہ کرتی ہے یا موجودہ صورتحال میں شادی بیاہ کے حوالے سے جو فضول اخراجات ہے، اگر ہم پروگرام کر کے خود کو بری الذمہ ٹھہرائے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں۔ وکیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی، بلکہ میں بھی پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی معاشرے میں جتنے بھی برائیاں ہیں وہ ان سب کے جو ذمہ دار ہیں مولوی حضرات ہیں، علماء صاحبان ہیں، نہیں۔ یا ہم یہ کہیں کہ والدین ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹیچرز ہیں، سیاستدان ہیں، نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بشمول میرے ہم سب ان برائیوں کے ذمہ دار ہیں اور ہم سب کو اجتماعی حرکت کے ذریعے، اجتماعی پلاننگ کے ذریعے، اجتماعی فرہنگ سازی کے ذریعے، اجتماعی آگاہی اور اویئرنیس کے ذریعے ان برائیوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں تو بلا شبہ اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ شاہ جی، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا معاشرے کے لوگ دور اندیش ہو سکتے ہیں یا یہ لوگ دور اندیش ہیں؟ ہم اپنے شادی بیاہ کی تقریبات میں بے تحاشا خرچہ کر کے ہم اپنے آنے والے وقت کے بارے میں، اپنے آنے والے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بجائے کہ ہم اپنے پیسے شادی بیاہ اور لوگوں کو کھانا وغیرہ میں خرچ کرنے کے بہتر نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی تعلیم کے لیے ہم خرچ کریں، کاروبار کے لیے خرچ کریں، تاکہ وہ آنے والے وقت میں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے بھی سودمند ثابت ہو۔ دیکھیے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر الامور اوسطها، میان روی بہترین حکمت عملی ہے۔ اگر ہم اپنے جملہ امور میں، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، کاروبار ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، رسومات ہو، اگر ہم اس میں میان روی اختیار کریں تو بہت سے مشکلات خود بخود آٹومیٹکلی کم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم 25-30 لاکھ روپے شادی بیاہ میں خرچ کریں، اگر ہم 4-5 لاکھ روپے میں شادیاں کروائیں اور باقی 20 لاکھ کسی کاروبار میں لگائیں اور بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھیں، کسی بزنس میں لگائیں، تو میرے خیال میں جو متوسط طبقے کے نوجوان ہیں وہ بھی شادیاں کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ سر، آپ سے میرا آخری سوال ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے ان شارٹ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کہ ہر کوئی معاشرے کا فرد ذمہ دار ہے، لیکن ہم جو ہے ہم کبھی بھی ہم سلوشنز کی طرف نہیں گئے، تو آپ کے نزدیک کیا ہم اپنے آپ کو چینج کریں؟ معاشرے کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ اچھا، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ قوم کو پیغام دے دوں، ایک ادنا خدمتگار ہوں اس قوم کا، لیکن یہ بات بالکل مسلم ہے کہ ہم جو کچھ جن چیزوں پر جس چیزوں کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں، جس چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ جب ہم عمل نہیں کرتے تو مثلا جس طرح میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں سگریٹ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اب میں سگریٹ کو اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ میں سگریٹ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں نا۔ تو میری قوم کے تمام افراد سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے آپ عملی طور پر قدم رکھیں۔ میرے گھر میں جن لوگوں نے شادیاں دیکھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کم ترین اخراجات میں اپنی بیٹی دی ہے، کم ترین اخراجات میں نے اپنی بہنیں دی ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کم ترین اخراجات میں شادیاں کروائی ہیں۔ لوگوں کا بڑا رش تھا، میں گھبرا گیا، میری امی گھبرا گئی کہ شام ہونے والا ہے، اتنی رش ہے، لوگوں کو کھانا کدھر سے کھلائیں۔ میں اسٹیج پر چڑھا اور میں نے عورتوں سے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری شادیوں میں ہم کھانا نہیں کھلاتے لوگوں کو، جس کو چائے اور بسکٹ نہیں ملا ہے تو مجھے بتا دے، میں اس کو چائے بسکٹ دے دوں، آپ لوگ مہربانی کر کے اپنے گھروں کو جائیں۔ تو ایک عورت کھڑی ہو کر اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ عمر دے، اللہ سب کو توفیق دے دے کہ اس طرح کم اخراجات میں شادی کروائے۔ ہم صرف دلہا دلہن کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ یقین کرنے کے لیے ہم آئے تھے کہ واقعی شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔
شاہ جی آپ سے میرا سوال، یہ ساری باتیں، یہ موضوع تو نہ ختم ہونے والی ایک موضوع ہے، لیکن آپ جو ہے اس پلیٹ فارم کے توسط سے قوم کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کوئی ایسی رائے بتا دیں جس پر عمل کر کے ہم معاشرے میں شاخرچیوں کو کم کر سکیں اور متوسط طبقے کے لیے بھی ایک متوازن معاشرہ برقرار کر سکیں۔ جیسا کہ میرے محترم بزرگوار رضا وکیل صاحب نے کہا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، تو اتنا ماشاءاللہ سینئروں کے جب ان کی حیثیت نہیں ہے تو میرا تو یہ پورا پروگرام ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر بھی میں اپنے بزرگوں، ماؤں اور بہنوں سے یہی التجا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں پہ رحم کرے، اپنے آپ پہ رحم کرے، اپنے آنے والی نسل پہ، اپنے مستقبل پہ رحم کر کے اخراجات کم کرے اور سنت محمدی کے مطابق اپنے بچوں کو شادیاں دلائے تاکہ بے روی سے بچے۔ اگر نوجوان کو شادی نہیں ملے گی تو خدا نخواستہ کسی اور برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا ہم سب کے حق میں، پوری قوم کے حق میں، کہ ہم اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے مستقبل پہ رحم کر کے اپنے اخراجات کم کریں اور شادیوں کو آسان بنائیں۔ شاہ جی وقت کی قلت کی وجہ سے آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی ان شاخرچیوں کو کم کر کے معاشرے کو ایک متوازن معاشرہ بنا سکیں؟ میرے دونوں بزرگ دوستوں نے بھی کہا، میرا بھی یہی پیغام ہے اپنے تمام قوم سے کہ کوشش کرے کہ شادیوں میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں پہلے ان رکاوٹوں کو دور کرے، اخراجات میں کمی لائیں تاکہ ہمارے جتنے بھی بچے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادی خانہ آبادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، آسانیاں پیدا کرے۔ آپ جہاں بھی ہو، جس شعبے میں بھی ہو، ضروری نہیں کہ صرف شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہمارے اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ آپ نے وہ ساری باتیں ہمارے محترم مہمانوں سے سنی، تو میری بھی قوم سے دستبستہ التجا ہے کہ صرف تنقید سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب ہم تنقید کرتے ہیں اس سے مراد کہ ہم اپنی گھروں میں اصلاح شروع کریں۔ میری تمام ماؤں، بہنوں، جوانوں سے، لڑکوں اور لڑکیوں سے سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے بے جا اخراجات کو کم کرے اور کوشش کرے کہ معاشرے میں ایک توازن معاشرہ قرار پایا جا سکے، کیونکہ ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جن معاشروں میں نکاح مہنگی ہوتی ہے وہاں پہ برائیاں خود بخود جنم لیتی ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے وہ ساری باتیں سنی اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان ساری باتوں پر عمل کر کے معاشرے میں انشاءاللہ اپنا بہترین کردار ادا کریں گے۔ تو آخر میں اپنے تینوں مہمانوں کا، جناب رضا وکیل صاحب، سعید حسین شاہ صاحب اور سعید عادل شاہ کا، ان تینوں کا نہایت مشکور ہو کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اپنے میزبان برقیہ چنگیزی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ کیا معاشرے میں جنریشن گیپ کی وجہ سے برائیاں بڑھ رہی ہے؟ کیا معاشرے کے اہم مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیا معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ماڈرنائزیشن کو ہم سویلائزیشن کا نام دے سکتے ہیں؟ ان جیسے ان گنت مسائل اور ان کی رائے حل کی تلاش پر بات ہوگی۔ پروگرام مثبت رائے برقیہ چنگیزی کے ساتھ بہت جلد آ رہا ہے، صرف شائن ٹی وی پر۔